अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आज तलबा किराम और असातिज़ा किराम जमा हैं और ख़त्म बुखारी शरीफ भी इंशाअल्लाह आज होगा। ये बड़ी सआदत है, बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। कुछ गुजारिशात में तलबा से इंशाअल्लाह करूँगा और कुछ सरपरस्त हजरात से करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरे अज़ीज़ तलबा, जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता फ़रमाया है, हमारे दिल में इस इल्म का यकीन हो कि ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये वो इल्म है जो हमें दुनिया में भी काम आएगा और ये इल्म हमें मौत पर भी काम आएगा और ये इल्म हमें कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, यहाँ तक कि आखिरत में भी काम आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा नकल किया है। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर बिल्कीस मलका के पास पहुँचे। वो सारा वाक़या है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बिल्कीस मलका को पता चल गया कि ये अल्लाह के नबी हैं। तो वो मिलने के लिए जब आने लगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो उसका तख्त उसके आने से पहले लेकर आ जाए। तो जो उनके दरबार में वज़ीर थे उन्होंने कहा कि आपके इस दरबार के ख़त्म होने से पहले मैं इंशाअल्लाह वो तख्त लेकर आ जाऊँगा। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। और जिसको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया था, जो आसमानी किताब थी अल्लाह ताला की, उसका इल्म जो अल्लाह ने उनको दिया था, उन्होंने कहा कि ये तख्त पलक झपकते देर में आ जाएगा। आप पलक झपकाएंगे और तख्त आपके सामने होगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदह, देखा तो वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पलक झपकते देर में, वो मलका सबा, वो यमन की रहने वाली थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में थी। कितना फ़ासला है, 2-3 हज़ार किलोमीटर का फ़ासला है। 3,000 किलोमीटर का जो फ़ासला है वो तख्त ने लम्हे में तय कर लिया। और ये इतनी बड़ी करामत और बरकत किस चीज़ की थी? ये अल्लाह की किताब के इल्म की थी कि उनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। अल्लाह की किताब के इल्म में वो ताकत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये अल्लाह की किताब है। और ये जो क़यामत के और हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह ताला उलमाए किराम को एक ऊंची जगह पे जमा फरमाएंगे जहाँ से सब लोग उनको देख सकें। और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में उलमा का झंडा होगा और अल्लाह जल्ल शानुहु उलमाए किराम को जमा फरमाएंगे और इरशाद फरमाएंगे कि मैंने ये इल्म और हिकमत अपनी इसलिए तुम्हें दी थी कि मैं आज के दिन तुम्हारी मग़फ़िरत करना चाह रहा था, तुम्हें अपनी मग़फ़िरत से, रहमत से, बरकतों से नवाजना चाह रहा था। जाओ, मैंने तुम सब की मग़फ़िरत कर दी। ये एज़ाज़ अल्लाह ताला इल्म वालों को अता फ़रमाएंगे कि अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का, रहमत का, बरकत का फ़ैसला क़यामत के दिन उलमा के लिए अभी हिसाब किताबी नहीं शुरू हुआ होगा कि अल्लाह ताला अहले इल्म को माफ़ फरमा देंगे। और मैं इसलिए, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने इसलिए तुम्हें इल्म दिया था कि मैं आज के दिन तुम्हें अपनी मग़फ़िरत से नवाजूँ, अपनी रहमत से नवाजूँ। ये कितना बड़ा एज़ाज़ है अल्लाह की तरफ से जो आखिरत में अल्लाह ताला देंगे। और हदीस पाक के अंदर आता है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानुहु जन्नतियों से फरमाएंगे कि तुम्हें और कौन सी नेमत चाहिए? तो वो अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह आपने तो हमें सारी नेमतें दे दी हैं, हमें और क्या चाहिए? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उलमा से पूछो, अपने उलमा से पूछो। तो वो उलमा की खिदमत में हाजिर होंगे तो उलमाए किराम उनसे फरमाएंगे कि अल्लाह ताला से अल्लाह का दीदार मांगो।
اللہ کا دیدار مانگو، تو قیامت کے دن بھی لوگ علماء کرام کے محتاج ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ سارے دنیا کے انسان اس علم کے محتاج ہیں۔ ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اور ایک آدمی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان ہے، سائنسدان ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، بڑی تجارت ہے، بڑی کمپنی ہے اس کے پاس، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس اللہ والے علم کو اللہ کے علم والوں سے حاصل نہ کرے۔ کامیابی اللہ نے اس علم میں رکھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس علم میں رکھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس علم کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اسی علم میں ہماری دنیا بھی اس سے بنے گی، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی بنائیں گے۔ اور یہ علم انسان کو، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا۔ علم اس لیے نہیں ہے کہ صرف ہماری معلومات بڑھ جائے، بلکہ یہ علم، اس علم کو اپنے عمل میں لے کر آنا۔ جب یہ علم عمل میں آئے گا اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ ہوگا، اللہ کے خوف کے ساتھ ہوگا، تو یہ علم ہمیں کام دے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں۔ جو علم والے ہیں اللہ کے بندوں میں سے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خشیت الہی یہ اس علم کا خاصہ ہے۔ جیسے سردی آتی ہے تو انسان کو ٹھنڈ لگتی ہے، گرمی آتی ہے تو انسان کو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، گرم چیز پیتا ہے تو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس علم کا خاصہ کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اور خشیت الہی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو اور جس دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف جس دل میں جمع ہو جائے، یہ خشیت ہے۔ اور اللہ کی محبت ہوگی دل میں تو اللہ کی بندگی کرنی آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کا خوف ہوگا تو ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ہر گناہ سے بچے گا۔ اللہ پاک کی محبت ہوگی تو اللہ جل شانہ کے ہر حکم کو پورا کرے گا۔ اب وہ شخص جو اللہ سے محبت بھی کرے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی بندگی بھی کرے، اللہ سے ڈرے بھی، اللہ کی نافرمانی سے بچے بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی نشانی یہ بتائی ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے ایک آیت ہے قرآن مجید کی، وہ ہے الم یعلم بان اللہ یرا۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ لی اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کی تفسیر تشریح بھی پڑھ لی، لغوی صرف کی لغتاً صرفاً نحواً اس کی ساری تحقیق ہمیں آ گئی۔ لیکن اس آیت کا استحضار اور اس کا عمل کیا ہے؟ جب یہ آیت دل کے اندر اترے گی اور اس آیت پر انسان عمل کرے گا تو اس سے کبھی بھی انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا مقصد اور اس کا استحضار کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ یہ استحضار جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکے گا، اور اسی کو متقی کہتے ہیں۔ جس کو اللہ کا دھیان آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہیں، یہ اللہ کا دھیان اور یہ اللہ کا استحضار، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور جب انسان تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں سے راستہ نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اللہ اس کی مشکلات کو ختم کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ایسے تقوی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو تقوی والی زندگی اختیار کریں گے۔
ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیں گے، اس کے کام بنتے چلے جائیں گے، اس کی مشکلات ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں، کام میں، کاروبار میں، میری چیزوں میں برکتیں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ کیا بتایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان والے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، یہ ایمان ہے، انسان اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اور تقوی اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم لفتحنا، ضرور بھی ضرور آسمان سے برکتوں کے خزانے کھول دیں گے۔ لفتحنا علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے، خوشیوں کے، عافیتوں کے، سکون کے، جو انسان چاہتا ہے وہ اللہ دیں گے۔ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ استحضار انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو میرے عزیز طلبہ، جو ہم قرآن شریف پڑھیں اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگیوں میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سنتیں دی ہیں، جو برکتیں دی ہیں، ان برکتوں کو حاصل کرنے کا راستہ آپ کی سنتیں ہیں۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک گھی کا برتن لے کر آئی کہ یا رسول اللہ یہ گھی آپ کو ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس کو گھر میں خالی کر دیا اور تھوڑا سا گھی اس میں چھوڑ دیا اور واپس اس کو دے دیا عورت کو کہ لے جاؤ، اللہ اس میں برکت دے۔ وہ گھر لے کر آئیں تو دیکھا کہ وہ گھی کا برتن بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھی کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا یہ ہدیہ قبول نہیں کیا۔ وہ واپس آئی کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا ہدیہ کیوں واپس کیا ہے؟ کیوں؟ کہا میں نے تو لیا ہے، کہ یہ تو بھرا ہوا ہے، کہ اس پہ اللہ نے برکت دے دی ہے، میں نے تھوڑا سا اس میں چھوڑ دیا تھا، اللہ نے اس میں برکت دی ہے، لاؤ جاؤ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ وہ عورت کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک اس سے گھی کھاتی رہی، نکالتی رہی، اس کا گھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس زمانے تک، یہ کوئی 50-60 سال تک میں اس برتن سے گھی کھاتی رہی، کھلاتی رہی، اور اس کا گھی ختم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ اس میں برکت دے۔ اس کو برکت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ ساری برکتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اللہ نے آپ کی وہ ساری برکتیں آپ کی سنت والی زندگی میں رکھی۔ تو ہم اس کی نیت کریں کہ اس علم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، تقوی ہو، یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہم بچیں۔ اور میں اپنے سرپرست حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اولاد ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ دیکھیں ایک آدمی آپ سے یہ کہے کہ جی میرے اپنا ایک بچہ مجھے 1 کروڑ روپے کا دے دیں، 10 کروڑ روپے کا دے دیں، کوئی آپ میں سے دے گا؟ ہمارا ایک ایک بچہ کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپے آ گئے، وہ کیا کرے گا بھائی؟ کتنی احتیاط کے ساتھ اس کو رکھے گا، اس کو سنبھالے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ ہم اپنی اولاد پر محنت کریں، ان کو اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے میں آ گئے، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مدرسے میں آ گئے، قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن جب یہ گھر میں جائیں تو گھر کے اندر ان کو ایمانی ماحول، دینی ماحول دیں، ایسا ماحول جو گناہوں کا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے ایک اللہ والے سے کہا کہ ہمارے رشتہ دار نے ایک تقریب منعقد کر رکھی ہے اور اس میں ہوٹل کے اندر ہے وہ، تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے جاؤں؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے جائیں گے تو وہاں ہوٹل میں ناچ گانا تو ہوگا؟ کہاں وہ بھی ہوگا۔ وہاں ایسی تقریب ہوگی جس میں پردہ نہیں ہوگا،
اور جو ہے یہ سارے خرافات ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ جی میں اپنے بیوی بچوں کو ایک طرف ایک کنارے پہ بٹھا دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنے بچوں کو لے گیا سانپوں کی وادی میں، شیروں کی وادی میں، وہاں شیر ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے اپنی بیوی بچوں سے کہ تم ایک کنارے پہ بیٹھ جاؤ؟ وہ تو بیوی بچے ایک کنارے پہ بیٹھیں گے، سانپ وہاں آ کے ڈس لے گا، شیر وہاں آ کے کھا لے گا۔ یہ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہے ہیں، یہ تو دوزخ کی آگ کے سانپ اور بچھو، دوزخ کے سانپ اور بچھو ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو اس نے کہا جی میری بات سمجھ میں آ گئی، اور میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پہ نہیں لے کے جاؤں گا جہاں اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارا سرمایہ ہے یہ اولاد، اپنی اولاد کو گناہوں کی محفلوں سے بچانا، برائیوں سے بچانا، بری چیزوں سے بچانا، موبائلوں سے بچانا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ اور فساد یہ موبائل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، اور ان بچوں کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے کر کے جائیں۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ گزرے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا۔ جب وہ تھانہ بھون تشریف لائے اپنے تزکیہ، تعلیم، تربیت کے سلسلے میں، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کو ان کے والد صاحب، ان کی 2-2.5 سال عمر تھی، لے کے گئے اور حضرت کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کو سید الطائفہ بنایا۔ ہمارے تمام مشائخ اور اکابر ان سے فیض حاصل کیا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ وجہ کیا ہوئی کہ ان کے والد نے بچپن میں ان کو کسی اللہ والے کے گود میں بٹھا دیا، کسی اللہ والے کی سرپرستی میں دے دیا، ان کی اللہ والوں نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو ہم ان کو برے ماحولوں سے بچائیں، اور ہم ان کو برائی کی چیزوں سے بچائیں، اور ان کو کسی اللہ والے کی صحبت سے ان کو جوڑیں کہ یہ ہمارے بچے کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں۔ کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے، ہمارے حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب، حضرت مولانا یحییٰ صاحب، یہ ہمارے اکابر ہیں، علماء میں سے ہیں، ان کے ساتھ جوڑیں۔ جو ان حضرات کے بیانات ہوتے ہیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں جوڑیں، تو یہی چیزیں ہمیں کام آئیں گی، اور یہ ہمارا بچہ ہماری آخرت کے لیے سرمایہ بنے گا، یہ ہماری آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ بچے ہمارے لیے سرمایہ بنیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، اور ان کے والد اسماعیل کا انتقال ہو گیا، ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی والدہ نے، امام بخاری کی ماں نے، ان کو اس زمانے کے محدثین، فقہاء، اللہ والوں کی صحبت میں بٹھایا، اللہ نے ان کو امام بخاری بنا دیا۔ آج دنیا کے سارے مدارس، ساری مسجدیں، سارے علماء، یہ سارے کے سارے امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور ان کے فیض اور برکت سے چل رہے ہیں، اور یہ سارا ثواب امام بخاری کی ماں کو مل رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اللہ والوں کی صحبت میں بٹھایا تھا، اور ہمیشہ کے لیے ان کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، اور یہ ساری نیکیاں امام بخاری کے والدین کو مل رہی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارا بچہ یہ ہماری آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ اللہ کے دین کا محافظ بن جائے، اللہ کے دین کا سپاہی بن جائے۔ اور آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ مدارس یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عالم تھے یہاں ہمارے پاکستان کے، اور یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا، بر صغیر تھا، تو وہ یہاں سے پڑھنے کے لیے ہندوستان چلے گئے۔ وہاں جس مدرسے میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھائی آپ کے کھانے کا، رہنے کا انتظام نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس جتنے طلبہ ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو چکا ہے، ہم ایک طالب علم کو مزید نہیں رکھ سکتے، جگہ بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا ہوں۔ قریب میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کے خادم سے کہا کہ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ صفائی میں، خدمت میں حصہ لے لوں گا، اور آپ مجھے اپنے مدرسے میں، اپنے خدمت والے کمرے میں مجھے جگہ دے دیں، میں مسجد کی صفائی بھی کروں گا، شام کے وقت میں صبح پڑھوں گا۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ شریک رہیں، لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، مجھے ایک جگہ سے روٹی ملتی ہے، وہ میری لیے کافی ہے، آپ کے لیے کو کھانا میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، رہنے لگا۔
ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن بیچارہ فاقے کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ کئی دن کا جب فاقہ ہو گیا اس نے یہ سوچا کہ جی اب تو میں واپس چلا جاؤں اپنے علاقے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مسجد سے باہر بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ ابھی میں واپس چلے جاؤں گا۔ تو ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری، اس عورت نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا باپ آپ اپنا کام کریں، مجھے آپ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کھانے کا بندوبست نہیں ہو رہا اور میں واپس جا رہا ہوں پڑھائی چھوڑ کے، مجھے اس پہ افسوس ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں سامنے کسی گھر میں کام کرتی ہوں، میرا شوہر بھی نہیں ہے، مجھے وہ ایک روٹی صبح دیتے ہیں ایک شام دیتے ہیں، تو ایک روٹی دن میں آپ کو دے سکتی ہوں، ایک وقت کا کھانا آپ کو کھلاؤں گی، ایک وقت میں خود کھا لوں گا۔ تو اس طالب علم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ وہ عورت ایک روٹی لاتی اور اس طالب علم کو کھلاتی، اور یہ روٹی کھا کے پانی پی کے 1 سال تک اس نے ایسا ہی گزر بسر کیا۔ سال پورا ہو گیا، یہ طالب علم اپنے گھر آ گیا۔ گھر سے جب واپس گیا تو اگلے سال مدرسے والوں نے کہا کہ آپ کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ خیر یہ طالب علم پڑھتا رہا۔ جب یہ طالب علم فارغ ہوا اس کے بعد آ کے انہوں نے ایک بڑا مدرسہ بنایا، اور ایک عرصے کے بعد یہ حج کے لیے گئے۔ تو وہاں حج کے دوران انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک عجیب کیفیات ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس تخت کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت جو مجھے کھانا لا کے ایک وقت کی ایک روٹی دیتی تھی وہ اس پہ بیٹھی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہیں گے جی میرا انتقال ہوا اور میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس نے میرے ایک مہمان کو روزانہ ایک روٹی کھلائی ہے، اس کا اکرام کیا ہے، تم بھی اس کا اکرام کرو۔ اور مجھے اللہ نے جنت کے کپڑے پہنا دیے، جنت کے زیورات پہنا دیے، یہ جنت کا تخت مجھے دے دیا، یہ سب کچھ مجھے اس ایک روٹی جو میں طالب علم کو کھلاتی تھی اس کی برکت سے ملا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے میں نے جب رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ واقعی اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جو ہم ان طلبہ کی خدمت کرتے ہیں، ان اساتذہ کرام کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس پر ہمیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے اور دنیا میں کیا ملنے والا ہے، آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ علماء، یہ مدارس، یہ جو کچھ ہمارے ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے، یہ علماء کی برکات ہے، یہ مدارس کی برکات ہے، یہ مساجد کی برکات ہے۔ ہمارے دل میں علماء کی قدر ہو، تعظیم ہو، مدارس کی تعظیم ہو، قدر ہو، ان کی خدمت کریں، اپنے مال سے، جان سے، اپنی صلاحیتوں سے ان طلباء پر، مدارس پر، علماء پر خدمت کریں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ ہماری ہر چیز میں برکت دے گا، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ جن کا دور حدیث مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو عالم بعمل بنائے، متقی بنائے، خشیت والا، تقوی والا بنائے اور اپنا محبوب بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تمام اساتذہ کرام کا اور حضرت مفتی الیاس صاحب کا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔